वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शम्स हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक जिन सीरीज़ में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की जो कहानी है उसमें जनाब मज़लूम खातून का ज़िक्र है जो बहुत ही मसाइब का शिकार बचपन से रही। अर्जुमंद इनका नाम था। बचपन से ही मतलब कुछ थोड़ी सी वो इस मामले में बड़ी कमज़ोर रहीं कि उनकी तरफ तवज्जो घर वालों की तरह कम रही। अगरचे माकूल सूरत थी और बहुत मतलब टैलेंटेड होशियार थी, लेकिन क्या है बस वो होता है किसी किसी का बच्चों का जब कसरत होती है घर में तो किसी किसी बच्चे पे तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती। शुरू शुरू के बच्चे जो बड़े होते हैं उन पर तवज्जो ज़्यादा होती, छोटे बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन बहरहाल उसके साथ ये हुआ और जनाबी माँ बाप ने बहुत उसको ज़रा कम तवज्जो दी, बाकी मसाइल में घिरे रहे। उसके वालिद साहब बहुत कमज़ोर आदमी थे फाइनेंशियली, वो बेचारे क्या करते थे मज़दूरी वगैरह किया करते थे, जैसे वो माल बोरी वगैरह उठाना, ये वो इस तरह के काम किया करते थे। वो जो सेठ था उनका वो बहुत ही नालायक और जाबिर किस्म का आदमी था। बेशुमार लोगों ने उनसे मजबूरी में कर्ज़ा लिया हुआ था और वो कर्ज़ा लेके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर बैठा। अलगर्जे के लोग मजबूरन उसी एक कंपनी में फैक्ट्री में काम किया करते थे, तो वो चूँकि उस इलाके की सबसे बड़ी कंपनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी वहाँ मिलती थी। लोग बेशुमार वहाँ पर काम करते थे, बहुत ज़्यादा नाजायज़ किया करता। आए दिन उसका किसी न किसी वजह से लोग तनख्वाह काट के वो समझ लीजिए कि नाक बन के बैठा हुआ था अपने पैसे पे। तो ये जो खातून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बच्ची थी जो, तो ये बचपन से ही इसके वालिद साहब वहाँ काम करते थे, काफ़ी अरसे से काम करते हुए आ रहे थे। तो इसकी एक मर्तबा उनकी इस लड़की पर नज़र पड़ गई। ये नौजवानी की जब उस पर पहुँची दहलीज पे, तो कोई 14-15-16 साल की लड़की थी उस वक्त ये, तो उसकी नज़र इस पर पड़ गई। तो उसने उनसे कहा कि बड़े मियाँ आप अपनी बेटी का मुझसे शादी करवा दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हारे हालात तब्दील हो जाएंगे, तुम ही मजदूरी करना भूल जाओगे, ऐश करोगे। तो उसको ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी। इत्तेफाक की बात है ये चंद दिन गुजरे थे तो ये इनकी लाश लाई गई घर पे बड़े साहब की, यानी उस लड़की के वालिद की। रोना पीटा मर गई, गमच के घर में। उन्होंने पूछा कि इनको क्या हुआ? कहले ये अपनी बसात से ज़्यादा इन्होंने वज़न उठा लिया जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया, दिल बैठ गया इनका, ये वो इधर उधर की बातें करके बहर वो छोड़ के चले गए। तो उनका जो बंदा आखिरी वहाँ से निकलने लगा तो उसको रोक के उसने अच्छी तरह सुनाई, लड़की ने अपने दिल की भड़ास निकाली कि तुम्हारा जो सेठ है बड़ा बेगैरत इंसान है, ये है वो है, जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए उसने। लेकिन वो भी बेचारा जुल्म की चक्की में पिसा हुआ बंदा था, वो क्या कर सकता। तो सुनी, कहले आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है, मैं भी बहुत मतलब बेशुमार लोग उसकी वजह से परेशान हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मजलूम लोग हैं। तो ये चूँकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की सकत रखती थी, लेकिन इसकी वालदा डरती थी इससे कि यार ये एकदम फट पड़ती है, सबके सामने एकदम बोलना शुरू कर देती है, इससे डर लगता है इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए खुदा ना खास्ता किस दिन। तो वो बहरहाल वो बहुत समझाती थी। अच्छा, इसकी एक छोटी बहन थी जो जो समझ बचपन से ही, यानी ये साल 2 साल की थी, इसको टीबी का मर्ज़ लाक हो गया था। ये 7-8 साल की हो चुकी थी, लेकिन इसका 7-8 साल उम्र उसकी थी, लेकिन बज़ाहिर जो लगता था स्ट्रक्चर वाइज वो लगती थी मुश्किल से 2-3-4 साल की, यानी एज से आधी से भी कम लगती थी। वो इतनी कमज़ोर थी क्योंकि शुरू से बीमार थी। उसके अलावा उसके 2 बहन भाई और थे जो स्कूल पढ़ते थे, तो कस्बा पुरसी की हालत होती थी स्कूल से उठा लेते थे, जब कुछ हालत बेहतर होते फिर स्कूल में दाखिल करवाए थे। गवर्नमेंट स्कूल थे, कोई उनके हालात कोई लोग समझते थे तो इसलिए कुछ कहते नहीं थे। तो बहरहाल ये कि ये मामला चला, जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इनके घर में फाका कशी की नौबत आ गई। और जो उसके वालिद साहब का जो ऑनर था, जहाँ काम करते थे वालिद साहब, उसने 1 टका पाई उनको नहीं दिया, अगरचे उसके फैक्ट्री में काम करते हुए उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। बहुत कह रही थी अपनी वालदा कि मैं जाके बात करती हूँ उससे, कहते नहीं बेटा समझा कर। वालदा से उसने कहा कि मम फिर मैं नौकरी कर लेती हूँ, माँ ने इजाज़त दे दी। उन लड़कियों के साथ फिर उस फैक्ट्री में जाने लग गई वो भी। इत्तेफाक की बात है कि वो जो लड़की वहाँ से आती थी वो उनकी गाड़ी का इंतज़ाम था, वो अफोर्ड कर सकती थी। इसके पास गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था, तो ये बेचारी कभी कभी पैदल आई थी, कभी कभी गाड़ी में। एक दिन ये पैदल वहाँ से गुजर रही थी, उसने देखा कि 3 बच्चे एक दरख्त के नीचे खड़े हुए, रोने की शक्ल उनकी बनी हुई है, परेशान हाल, अजीब मतलब उनका हाल बिगड़ा हुआ था।
تو اس میں کم و بیش ایک لڑکا جو 13-14 سال 13-1 سال کی عمر کا تھا، اور ایک جو تقریباً 10-11 سال کی عمر کا، ایک جو 6-7 سال کی عمر کا. یہ دیکھ کے حیران، شکل سے تینوں بھائی لگ رہے تھے. یہ قریب گئے کہ لگے کیا بات ہے، کون ہو تم، یہاں کیسے کھڑے ہو ویرانے میں، یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا، یہاں تو گاڑی بھی بہت براہ نام چلتی ہیں اور تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا یہ وہ. اب اس کی شکل دیکھ رہے تینوں. تو بڑا جو سمجھدار تھا اس نے بولا کہ ہم یہاں سے قافلے سے، ہمارے ساتھ ہم قافلے میں تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ شادی میں جا رہے تھے، اس قافلے سے ہم بچھڑ گئے. کہ کیسے بچھڑ گئے، قافلے میں تھے تو. کہ وہ پچھلا جو گلی ہے نا، اس طرف پیچھے روڈ ہے جھاڑیوں کے اس طرف، وہاں سے گزر رہے تھے. اتفاقی بات ہم نے اس طرف جہاں ہم کھڑے نا، ہم نے لائٹ دیکھی، اس طرف نکل آئے. ہم نے سوچا کہ چلو آگے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا. ہم چلتے رہے. وہ قافلہ بالکل ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہم نے بہت کوشش کی، اس روڈ پہ بھی جانے کی کوشش کی، ادھر بھی دائیں بائیں ہر جگہ دیکھا، لیکن قافلہ نظر نہیں آیا. ہم تھکار کے یہاں کھڑے ہو گئے کہ شاید واپسی بھی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو ہم اپنے قافلے کو پکڑ لیں گے. لڑکی نے کہا کہ تم بھوکے بھی ہوگے، پریشان بھی ہو، ایسا کرو تم ساتھ چلو، میرے قریب گھر ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، تو آپ ایک آدھ دن صبر کر لو، میں اس عرصے میں آپ کے ماں باپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو جیسے عام سمجھتے کہ محلے سے آگے پیچھے کہیں بچہ کھو گیا تو اس کو پہنچانا اتنا مشکل کام نہیں، ہو جائے گا تھوڑا سا اگر کوشش کی جائے. تو وہ یہ سوچ کے اس کی مدد کی اور جناب تینوں بچوں کو لے کے چل دی. اب وہ تھوڑے سے ٹینشن میں کہ یار پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے کیا نہیں. بہرحال وہ کیونکہ محبت سے ہمدردی سے بات چیت کی تو ان کے تھوڑا دل نرم ہوئے تو وہ چل دیے. اب جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ جناب اماں پہلی ان کی جو بچوں کو دیکھا 3 ساتھ میں اس کے، تو اس کی آبرو تن گئی. اس نے غور سے دیکھا کہ نہیں یہ تو کس کو لے آئی ہے. تو کہنے کہ اماں یہ بیچارے ایسے کھڑے ہوئے تھے. بہرحال اس نے جو گھر میں سوکھی ووکی جیسی روٹی تھی، کھانا جو تھا خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا. بچوں کو جب کھلا دیا تو وہ خود بہت کم کھا رہی تھی. تو بچوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کی اماں نے دیکھ لیا. کہ تو سب ان کو کھلائے گی، تو کیا کھائے گی؟ کہ اماں چھوڑنا، کیا ہو گیا. الغرض یہ کہ وہ اپنے بڑے صدق کے دل سے وہ اپنے ان کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آ رہی تھی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہر طریقے سے. وہ بچے نوٹ کر رہے تھے اس چیز کو، خاص طور بڑا والا لڑکا. تو اس نے پھر اپنے بہن بھائی سے ملوایا ان کو کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. ایک بہن میری وہ بیمار رہتی ہے، اس کو دکھایا. بچوں نے غور سے دیکھا اس کو. الغرض یہ پھر جو بچے کھیل رہے تھے، جو بچے تندرست ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کھیلے. تھکے ہوئے یہ بھی تھے سارا دن کے. تو وقت پہ یہ 10 بجے سو گئے. اب جب دوسرے دن یہ واپس آئی تو اتفاقی بات دن بھر فیکٹری میں کام کرنے کے بعد اس کے ذہن سے وہ بچوں کا خیال ہی نکل گیا. جب یہ وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاس راستے میں جہاں وہ درخت تھا جہاں سے بچے ملے تھے، اس کے قرب جوار میں ایک صاحب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ اتنا ویران جگہ تھی کہ وہاں سے شاذ و نادر کسی کو اس نے کبھی دیکھا ہو. دیکھا وہ صاحب کھڑے ہوئے، کالا لباس پہنا ہوا، تقریباً 6-6.25 فٹ قد اس کا. تو بڑی حیران کہ یہ پتہ نہیں کون ہے. غور سے دیکھا تو اس کی لگ رہا تھا کہ اچھی خاصی ایج کا بندہ ہے. تو بہرحال وہ چہرے پہ بھی اس نے تھوڑا سا وہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا. تو وہ جیسی قریب گئی تو اس نے بولا بابا جی آپ کیسے کھڑے ہیں یہاں پر، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں بیٹا بس میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. تو کہنے کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کہنے بس وہ میرے کوئی عزیز ہے یہاں، انہوں نے وقت دیا تھا مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے وہ. تو ادھر کی باتیں کر کے وہ جانے لگی. کہہ رہے بیٹا اگر آپ برا نہ مانے ایک بات کہوں. بولیں گے جی فرمائیے. کہ یہ لفافہ رکھ لو تم اپنے پاس، یہ تمہارے کام آئے گا، بیگ میں رکھ لو. یہ وہ کھولنے لگی. کہنے نہیں یہاں نہیں کھولنا، یہاں نہیں کھولنا، میرے سامنے گھر جا کے کھول لینا. تو بیگ میں رکھا جناب علی وہ چل دی. وہ سشو پنجو پڑ گئی. یہ بندہ کون ہے، میں تو جانتی نہیں ہوں، نہ یہ مجھے جانتا ہے. یہ اچانک لفافہ مجھے دے دیا اس نے، پتہ نہیں کیا لفافے میں. بہرحال گھر جا کے دیکھوں گی. اب جب وہاں راستے میں پہنچی، گھر کے قریب ایک پرچون کی دکان ہوا کرتی تھی. وہاں پر جناب علی سودا صرف محلے کی دکان تھی، جو کہ سودا صرف لیتے تھے یہ لوگ. اب چونکہ قسم پرسی کنڈیشن میں جب انہوں نے کیا کیا، ان سے ادھار بھی لیا تو وہ واپس نہیں دے پائے پیسے. اس نے بولا کہ مجھے صرف ایک ٹائم کے کھانے کا راشن دے دو شام تک کے لیے، میں کل آپ کو انشاءاللہ پیسے دے دوں گی.
تو اس نے بڑی آڑی نگاہ سے آڑی ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا، کہ بھائی نہیں بھی ہم اتنا ادھار نہیں دے سکتے، ہم چھوٹی سی دکان ہے، یہ وہ فلانا ڈھماکا. تو اس نے ایسی بے دلی سے ہاتھ اس نے پرس میں ڈالا تو اس کو کچھ احساس ہوا جیسے کوئی کاغذ. اس کو ایک دم خیال آیا تو اس نے جیسے ہاتھ نکالا اس کے ہاتھ میں جناب 1000 کے کئی نوٹ آ گئے. وہ حیران پریشان، ایک دم پرس کھولا، ایسی وہیں لٹکائے تو دیکھا جناب پرس بھرا ہوا تھا پیسوں سے. یہ بڑی حیران. اس نے فٹافٹ 2-3 نوٹ نکالے، اس نے سامان لیا، چیزیں موٹا سامان لیا اور ضرورت کا گھر پہنچ گئی. گھر پہنچی تو شاپرز اس کے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے تھے، اور جب گھر میں گھسی تو ماں نے اس کو دیکھا، وہ خوش ہو گئی، کہ ساری تنخواہ تو نے خرچ کر دی کیا؟ یہ باتیں کرتی ہوئی اندر آئی جناب علی، اور وہ سامان رکھا. اس نے فٹافٹ کھانا وانا جو پکانا تھا فٹافٹ چاول پکائے چاول دیکھ کے جناب علی وہ بچے بڑے خوش. اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو لیا، ان تینوں کو، اور دونوں بہن بھائیوں کو لیا، اور یہ جناب علی ان کے ساتھ کھیلنے لگی. 1-1.5 گھنٹہ کھیلی تو دیکھا تو اس کی جو بہن تھی اس کی کھانسی میں بھی کچھ تھوڑا فرق آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا تھا. تو وہ اس کو بھوک لگی تھوڑی سی، تو وہ عام طور پہ 1 سے 2 نوالے کھاتی تھی یا 3 نوالے، اس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ 3 نوالوں میں اس کا کھانس کے برا حشر ہو جاتا تھا. تو اس دن اس نے وہ چاول اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس نے 4-5-6 چمچ کھا گئی اور اس کو کھانسی نہیں ہوئی. اب وہ بچے جو سے مسلسل اس کو آتے کھیلتے کودتے اس کو دیکھتے تھے، اس لڑکی کو لیٹے ہوئے. تو وہ بڑا والا بچہ خاص طور اس کے سرہنے آ کے نا، تو اس کے ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، یوں جیسے پیار سے چھوٹے بہن بھائیوں کو پھیرتے ہیں عام طور پہ. کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم فکر نہیں کرو، تم بالکل سیٹ ہو جاؤ گی. تو اس نے اس کو کہا کہ باجی آپ نے اس کو شہر میں کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھایا؟ کہ بھی میرے پہ پیسے نہیں تھے. کہتے اب تو پیسے ہیں نا، کیا بات ہے. وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتا. تو یہ اس کو کچھ لڑکی کی عقل نے کام کیا. تو جناب یہ دوسرے دن یہ چھٹی آدھی لے کے آ گئی، اپنی بہن کو لیا شہر چلی گئی. شہر جا کے اس نے اچھی جگہ ایک کلینک میں دکھایا، اس کو وہ دوا وغیرہ تجویز کی اس نے. تو اس نے بولا کہ آپ اس کو 1 ہفتے بعد دوبارہ لائیں گی. 1 ہفتے کی دوا دے دیتا ہوں میں. 1 ہفتے کی دوا دی، گھر لائی، وہ 1 ہفتے کھلایا. بچی ماشاءاللہ بیٹھنے لگی، نہ صرف بیٹھنے لگی بلکہ کھڑی ہونے لگی، اور بالکل لاغر ہوئی تھی. اسے چلے نہیں جاتا تھا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی، چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. تو وہ جناب نے اس لڑکی کو 1 ہفتے کی دوا ختم ہونے سے پہلے وہ کھڑی ہونے لگ گئی، تھوڑا چلنے لگی، کھانا بھی کھانے لگ گئی. الگ سے اس میں کافی تبدیلی ہے صحت کے حوالے سے. ارجمن کہنے لگی کہ اماں آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ حالات بھی تبدیل ہوئے اور ہماری بہن کی صحت پہ بھی اثر پڑا ہے. اور یہ عام طور پر اس سر پہ کھڑا ہو کے اس کے قریب جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہتا پیار سے. کہ ہاں بیٹا یہ تو آ رہا ہے. پہلے آپ نا پھر ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا کوئی بچوں کے ساتھ، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں حالات میں تبدیلی آ رہی ہے. انہوں نے ایک دن رات کو یہ سو رہی تھی، اس کو کچھ آوازیں آئیں جیسے بچے آپس میں کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ خاموشی سے اٹھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان بچوں سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے. اب اس نے کان لگایا کہ یہ ہے کون، سن لینے کی کوشش کی تو اس کی باتوں سے لگا کہ وہ ان بچوں کا باپ ہے. تو وہ جیسے دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگی نا تو وہ ایک دم غائب ہو گیا. تو بچے نے مڑ کے اس کو دیکھا تو کہنے لگا کہ باجی یہ آج ہمارے ابو آئے ہم سے ملنے کے لیے. کہنے کہاں ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہے. کہنے ابو یہ ہماری باجی ہے جس نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے یہ وہ. تو ایک دم وہ ظاہر ہو گیا. تو کہنے لگی کہ یہ آپ کہنے ہاں ہم لوگ جن زادے ہیں، یہ بچے بھی میرے جیسی بات میری اولاد تھی جن ہے. انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن چونکہ آپ بڑی نیک خاتون ہیں، آپ نے بڑا میرے بچوں کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو بڑا نفیس طریقے سے بات چیت کی. تو اس کا ذرا خوف جاتا رہا. اس نے بولا کہ آپ لوگ جن زادے ہیں؟ کہنے ہاں ہم لوگ جن زادے ہیں. کہنے کہ آپ بچوں کو کب لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ آج لینے آئے؟ کہ نہیں ہم لینے نہیں آئے، میں اور میری بیوی ایک دن آئیں گے ان کو لینے کے لیے. ذرا ایک ہمارے خاندان میں کلیش چل رہا ہے، ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ حل ہو جائے تو میں ان کو فوراً لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا. نہیں میرا وعدہ ہے، میں آپ پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں آنے دوں گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اب بچوں سے کہنے لگے بھی آپ لوگوں میں صلاحیت ہے غائب ہونے کی. کہتے ہیں ہاں
ہم جب مرضی غائب ہو سکتے ہیں. ہم تو صرف باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں، پورے محلے میں گھومتے پھریں، کسی کو نہیں پتہ لگے گا. لیکن آپ نے منع کیا تھا ہمیں، تو اس لیے ہم یہاں سے نہیں نکلتے، کیونکہ آپ ہماری محسن ہیں، ہم آپ کا کہنا نہیں ڈال سکتے. تو کہنے لگے دیکھو ایک بات بتاؤں، آپ کا جن زیادہ ہونا مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا میرے گھر میں. نہیں، کہنے پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے، میرے بہن بھائی ڈر جائیں گے اور میری والدہ تمہیں گھر سے کان پکڑ کے نکال دیں گی جب ان کو پتہ لگے کہ تم جن کی اولاد ہو. اس لیے ان کو بتانا نہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنا. کہتا ٹھیک ہے باجی. وہ جناب علی 2-3 دن اور سکون سے گزر گئے. یہ ایک دن وہاں سے آ رہی تھی، دیکھا 3 بندے کھڑے ہوئے روڈ کے بیچ میں، اس طریقے سے جیسے راستہ روک رہے ہیں اس کا. تو انہوں نے آ کے پیچھے سے تینوں بندوں نے اس کو دبوچ لیا اور جناب علی اس کو وہاں سے پکڑ کے کسی جگہ لے کے گئے. آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اس کے اور ایسی جگہ لے کے گئے کہ بہت چلنا پڑا. اونچے نیچے راستے، کھائییں اور یہ پہاڑیاں، اس طرح کے وہ راستے تھے. اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے لے کے جا رہے ہیں مجھے. اس کو دہشت بھی اس پہ سوار تھی کہ یہ اتنے لمبے لمبے قد کے کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے. یعنی وہ کچھ اس کو لگ رہا تھا یہ بھی انسان نہیں ہے. تو وہاں ایک قید خانہ تھا، وہاں لے کے اس کو بند کیا اور پٹی کھول دی. کہ اب بتاؤ وہ بچے تمہارے گھر میں؟ کہ کون سے بچے؟ کہ وہ بچے ہمارے دشمنوں کے بچے، وہ بچے ہمیں دے دو اور آپ جاؤ آزاد ہو. کہ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہیں. کہ دیکھو ہم کوئی ناجائز نہیں کر رہے کسی کے ساتھ، دراصل ان بچوں کا باپ اپنے قبیلے کے جو سردار ہے وہ اس کے ساتھ اس کا مددگار ہے. تو اس نے ہمارے کچھ بندوں کو پکڑ لیا ہے. کہ آپ جن زادے ہو؟ کہنے لگا ہاں. کہ اور وہ بھی جن زادے ہیں. تو پھر آپ لوگ دونوں جن ہو، دونوں خاندان جن ہیں، تو پھر آپ لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ نمازی پرہیزگار والے جن ہیں، نیک صالح اعمال کرنے والے جن ہیں، ہم ذرا تھوڑے سے شرارتی قسم کے ہیں. وہ ہمیں تلقین کرتا رہتا کہ آپ الٹا کام نہیں کرو. بھائی تو اپنی نصیحت اپنے پاس رکھ، ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب کے اس کے جو سردار تھے ان کا جھگڑا ان سے ہوا، دبا کے خوب آپس میں کلیش ہوا. اس کلیش میں جناب ان کے کچھ بندے مر گئے، کچھ بندے انہوں نے قید کر لیے. اس سردار کی جو اسسٹنٹ سے بات ہوئی، ان سے اس کو پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ ہمارے بندوں کو چھوڑ دو ورنہ ہمارے بچوں کو اغوا کر لیں گے ہم. الغرض جی کہ بہت انہوں نے تڑی وڑی لگائی، لیکن وہ کہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، میں تو ان کا کارندہ ہوں، وہ تو میرے سردار سے بات کریں. کہ بھی آپ بات کرو. کہ میں کیسے بات کر سکتا ہوں، میرا کیسے کیا نام مانے گا. تو بہرحال یہ کہ دوسرے دن صبح کے وقت انہوں نے کیا کہ لڑکی کو پیش کیا اپنے سردار کے سامنے. سردار نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے وہ جو تمہارے گھر میں بچے وہ مجھے دے دو، ہم ایک دفعہ بات کروا دیتے ہیں آپ سے. بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پیچھے ہی کارروائی ہم کر لیں گے. بہرحال انہوں نے کیا کہ رابطہ کرنے کے لیے ایک آئینہ دیا. آئینہ ایک بہت بڑا آئینہ تھا، اس کو کپڑا ڈلا ہوا تھا سرخ رنگ کا. کہ جب کپڑے کو ہٹاؤ گی تو وہ سامنے بندہ آپ کو نظر آئے گا، آپ اس سے ڈائریکٹ بات کرو، ہمارا پیغام دو اس کو. سردار تھا جو کہ اپنے قبیلے کا یہ. تو بہرحال جس نے جب حکم دیا اس کو کہ لڑکی نے اس کا کپڑا ہٹایا شیشے کا، جناب اس سے بات کی. کہنے لگی مس ارجمن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہ بھی ایسے مجھے انہوں نے کڈنیپ کر لیا ہے، تمہارے جو دوسری پارٹی ہے، اور وہ تمہارے بچے اغوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے بچوں کا کیونکہ ایڈریس کنفرم نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے اغوا کر لیا اور یہ سلسلہ ہوا. تو بہرحال اب یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ وہ بندے چھوڑ دو. کہ بندے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے ان کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بندے میرے بس میں تھوڑی ہیں، وہ تو میرے سردار کے پاس ہیں، وہ جب چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے اس کو بند کر دیں، وہ ان کے معاملات ہیں، مجھے اس سے کیا لگاؤ ہے. کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ نے ہر قیمت پہ ان کو دینے بچے، ورنہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے کسی قیمت پہ بھی. کہ میرے سردار سے بات کروا. سردار سے بات کرتا تو سردار نے 2 ٹوک بات کہی کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بندے چاہیے. تمہاری اپنی کوششیں کہ کس طرح آپ بندوں کو چھڑواتے ہو، تو ہمیں معلوم ہے بندے تمہیں بہت عزیز ہے، تمہارے بچے اس کے گھر میں، ہم اس کے ذریعے اس کے گھر میں پہنچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے بچے اغوا کر لیں گے. اب یہ بدماش ٹائپ کے لوگ تھے جن یہ پورا مطلب گروپ. اس نے گھبرا کے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں نوشابہ کو کہیں کہ وہ یہ مجھ سے مل لے آ کے. تو اب جب تک آپ اس کو میرے پاس نہیں چھوڑیں گے، میں اس کے ذریعے وہ چابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں آپ کے بندے بند ہیں. ان کی بات سمجھ میں آئی.
کہ ہاں یہ اکیلا نہیں کر سکتا یہ سارے کام. تو اس نے نوشابہ کو، ان لوگوں نے نوشابہ کو چھوڑ دیا، اس کے ہاں اس کو بھیجا. یعنی یہ کچھ نہیں جانتی تھی، پر اس کے ہاں جب بھیج دیا، جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھی دیکھو ایک پلان ہے ذہن میں، کل میرے سردار کی بہن کی ایک منگنی ہے، اس سلسلے میں جشن ہوگا. اس جشن کے دوران آپ ان کے بیڈ روم میں گھسنے کی کوشش کرنا. اور جب بیڈ روم میں چلی گئی نا ایک دفعہ، تو وہاں سے چابی نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری لوکیشن سمجھا دیتا ہے اس کو کہ وہ چابی وہاں پر موجود ہوں گا، بس مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے چابی مجھے دے دینا. کہ مجھے لوگ پہچانیں گے نہیں، میں انسان ہوں، وہ جن سارے. تو وہ کہنے لگے نہیں، کیونکہ وہاں کی جو دوشیزہ ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح حجاب کرتی ہیں، آپ نے بس حجاب کرنا ہے اس طریقے کا. اور اس نے لا کے وہ پورا حجاب اپنی بیوی کے جو حجاب تھا وہ لا کے اس نے دے دیا اس کو. اس نے حجاب کر کے دکھایا اس کو کہ نہیں ایسے، ہاں بالکل ایسے، بس اس طریقے سے چلنا پھرنا اس کو سمجھا دیا اچھی طریقے. اس نے وہاں قریب میں چھوڑ دیا اس کو. یہ جنابی جو مہمان آ جا رہے تھے جن کے ساتھ اندر چلی گئی دوسرے دن. اور جب وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ آرام گاہ لکھا ہوا ہے، ایک بیڈ، بہت بڑا جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا وہاں پر. اس کے سائڈ میں ایک سائڈ ڈرا تھی، وہ سائڈ ڈرا کے دراز جب کھولی اس نے تو جناب اس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس تھا. باکس کے اندر دیکھا تو چابیوں کا گچھا تھا. اس گچھے کے اندر ایک گولڈن کلر کی چابی تھی جس کی نشاندہی جنزادہ نے کی تھی. وہ چابی نکالی اس نے جناب علی، سب چیزیں دوبارہ سیٹ کر کے رکھی، اچھی طرح دیکھ لیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اور وہاں سے نکلتے وہ پانی کا جو تھوڑا بہت گلاس میں جو تھوڑا پانی تھا اس نے کہیں ڈھیل دیا، کہیں آگے پیچھے پھینک دیا تاکہ لوگ سمجھے پانی پینے گئی تھی، پانی پی کے آ گئی. لیکن چونکہ باہر نکلی دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب اپنے چکروں میں لگے ہوئے تھے. یہ وہاں سے آہستہ آہستہ کھسکتی دروازے کی مین گیٹ کی طرف جانے لگی تو دیکھا تو وہ جن زیادہ سامنے اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا ویو کر کے، وہ بھی پہچان گیا اس کو. برابر سے گزرتے ہوئے اس نے چابی اس کے ہاتھ میں دی اور نکل گئی سیدھی سیدھی. اور یہ جناب علی چابی لے کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا. اس نے جا کے وہاں پر اس کے بندوں کو کھولا، بندوں کو کہا کہ بھی دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب اس بندی کو خراج بھی نہیں آنی چاہیے. کہنے تم بے فکر ہو، تم اگر جینا ہو تو ہم بھی جینا ہے، تم نے وعدہ پورا کیا، ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. وہ جناب علی اس کو، لڑکی کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے. اور اس طرح اس کی مطلب یہ کہ جان چھوٹی ان لوگوں سے. لیکن یہ جو جن زادے نے جو حرکت کی تھی ان کے بندوں کو چھوڑ دیا تو اس کے سردار کو بہرحال یہ تمام چیزوں کا علم ہو گیا. اپنی پاور کے ذریعے اس نے معلوم کر لیا کہ یہ کس کا کام ہے. اس نے اس کی کھچائی کی، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ تم نے کیا کیا. سردار میں مجبور تھا، اس نیک دل لڑکی کو جو انسان تھی اس کو اغوا کر لیا ان لوگوں نے، کہ جو میرے بچوں کی محافظ تھی، میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، میرے بچے اس کے بعد پل رہے ہیں بھی، تو یہ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا. ان کے جو بندے ہیں تو وہ تو ہم پھر بھی دوبارہ ان کو مطلب گرفتار کر سکتے ہیں یا مطلب کسی بھی بہانے اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ تو میری محسن ہے، میں ان کو کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ یہاں رولتی رہے گی، میرے بچے وہاں بھوکے مر جائیں گے. کہنے بھی کچھ بھی ہے لیکن تمہاری سزا تو تمہیں ملے گی، یہ تم نے جو حرکت کی ہے. لیکن تمہیں مطلب یہ کہ ایک تو قبیلے سے نکالا جا رہا ہے اور جتنی بھی پاور تمہیں دی گئی ہیں وہ ساری آپ سے لے لی جاتی ہیں. آپ کو بس موت کی سزا نہیں دی جا رہی، ورنہ اس کی سزا موت ہے. تو بہرحال کہ وہ مشکور تھا اس کا کہ ساری زندگی اس نے خدمت کی تھی اس کی، اور حافظ قرآن تھا یہ. تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ مطلب شریعت کے حساب سے آپ نے مجھے جو بھی آپ کو سزا لگی آپ نے دے دی. تو یہ وہاں سے آ گیا. اب یہ سیدھا اپنے بیوی کو لیا اس نے، ناولی جو چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں تھیں وہ لی اور ضروریاتی زندگی کی، اور جناب علی سیدھا اپنے بچوں کے بعد پہنچ گیا ارجمن کے گھر پر. اب ارجمن نے ان کو دیکھا، بڑے حیران پریشان، ویلکم کیا، اور ان کو بھی ماں کو بتایا کہ بھی یہ ان کے بچوں کے والدین ہیں. یہ وہ بڑے حیران کہ اتنی ینگ سے. کہلے ہاں. کہلے آپ لوگ کہاں مطلب ٹھہرے ہوئے یہاں پر؟ کہلے ہم ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، اس علاقے میں رہنے کے لیے آئے ہیں. اس نے پھر ارجمن کو الگ سے بٹھا کے سمجھایا کہ ایسی بات ہے، میری جتنی پاورز تھیں وہ ساری کی ساری چھین لی گئی ہیں. ہاں یہ پاور دوبارہ مجھے کم و بیش کم از کم 6 سے 7 سال کے بعد دوبارہ مل سکتے، لیکن مجھے نہیں ملے گی. جب میرا بڑا بیٹا 20 سال کا ہو جائے گا تو یہ پاور ساری کی ساری اس کو مل جائیں گی. تو پھر انڈائریکٹلی ہم دوبارہ پاور میں آ جائیں گے، تو پھر ہم شاہی زندگی ہوگی ہماری، جیسے ہماری زندگی اپنی ہوتی ہے ایسے.
تو کہنے یہ 4-6 سال کیسے گزاریں گے؟ کہ یہ پھر آپ دیکھیں کوئی کام دھندہ ہم میرے لیے ڈھونڈیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ماں سے میری قرت ہے، میں نماز پڑھا لیتا ہوں کہ دین سے بڑا لگا ہوتا ہے اس کو۔ تو اس نے کیا کیا کہ مولوی صاحب سے بات کی، مسجد کے مولوی صاحب سے کہ بھی ایسے ایسے بات ہے۔ مولوی صاحب کی اتفاقی وہ اندر طبیعت صحیح نہیں چل رہی تھی، انہوں نے مجھے ملواؤ۔ وہ جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی جنزادے کی، تو مختار نام بتایا انہوں نے اپنا، میرا نام مختار ہے، کہ مختار صاحب آپ ذرا مجھے اپنی قرت سنائیے۔ انہوں نے جناب علی سورہ جن کی تلاوت کی تو وہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ مولانا کے کہنے آپ کی قرت تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، نماز وغیرہ پڑھا لیں گے، بھی آپ مجھے پہلے دیکھیں، ایک نماز دیں مجھے۔ تو اس نے امامت دین کو کہ آپ اس نماز کی امامت کریں۔ تو لوگوں نے ان کی قرت سنی جناب علی، اش کر اٹھے گئے، یار زبردست، یار ایسے مولوی صاحب آئے، ان کو نہیں پتا تھا یہ جن ہے۔ بہرحال ان کو بہت پسند آئی۔ اب جناب علی انہوں نے کیا کیا کہ جو ریل امام تھے انہوں نے کہا کہ یار میری جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ اس کی امامت کرو مسجد کی، ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ تو جناب اس نے امامت شروع کر دی، 5 وقت کی وہ نماز اذان بھی دیتا تھا، پلس یہ نماز بھی پڑھاتا تھا۔ پھر مدرسے کے بچے وہاں پر کچھ پڑھتے تھے، مدرسے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، تو دیکھتے دیکھتے یہ جناب چھا گئے وہاں پر، اور وہاں مولوی صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک دن کو بلایا کہ نبی میری طبیعت اب مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اس قابل کبھی دوبارہ ہو سکوں گی، میں دوبارہ امامت کرا سکوں، لہٰذا یہ کمیٹی کے لوگ ہیں، میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ کو اچھا بندہ مل گیا، مجھ سے اچھی قرت ہے، پہلے نمازی آپ کی جو آتے تھے اب اس سے ڈبل آتے ہیں، مطلب لوگوں نے ان کی قرت کو پسند کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہی ہے۔ تو بہرحال وہ کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو بہرحال ان کی بات سے ایگری ہوئے، اور جناب انہوں نے کیا کیا مستقل ان کو جگہ دے دی۔ اب وہ باقاعدہ رجسٹرڈ مولوی تھے اس مسجد کے، جناب امام صاحب تھے، مؤذن کا کام بھی وہ کبھی کبھار کرتے تھے، ورنہ مؤذن کہیں چھٹی پہ گیا ہوا تھا، وہ آ گیا تو اس نے اپنا کام سنبھال لیا۔ تو پھر محلے کے لوگوں نے ٹیوشن، ان کی قرت کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹیوشن بٹھایا ان کے گھر پہ، تو بچے پڑھنے آتے تھے ان کے گھر پہ، یہ کبھی چلے جاتے تھے بچوں کے گھر پہ، الغرض یہ کہ ان کی گزر بسر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ کہ بہت عالیشان نہیں تھا، لیکن بہرحال اتنا تھا کہ وہ بڑے آرام سے گزر بسر ہو جاتی۔ اور ارجمن نے جو نوٹ ملے تھے اس بندے کے ذریعے، تو ان نوٹوں میں سے کچھ نوٹ اس نے خرچ کیے، جناب نے اس کو ایڈوانس کا بندوبست کیا، مکان کا، جناب ان کی رہائش کا انتظام کیا، اور ان کی وسیلہ بن گیا ان کا وہ جناب مولوی جو صاحب تھے ہمارے مسجد کے، تو جو ان کی جگہ وہ جب وہ سیٹ ہو گئے تو ان کے ذریعہ بن گیا، ذریعہ معاش کا سلسلہ بھی حل ہو گیا۔ الغرض یہ کہ ان کا سسٹم چلنے لگا، وہ دونوں گھرانے بڑے خوش۔ اب اس کی بہن جو تھی ارجمن کی، جناب ماشاء اللہ فٹ فاٹ، چلنا پھرنا، کھیلنا کودنا، بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، چلتی پھرتی تھی، اس کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی تھی، وہ بڑی خوش، اور اس کے باقی بہن بھائی بھی ماشاءاللہ، جو 2 بہن بھائی تھے وہ بھی خوش۔ الغرض اس کی ماں جو سی یہ بڑی شکرانے کی نوافل پڑھتی تھی کہ میری بیٹی صحیح ہو گئی ہے وہ۔ اب وہ ارجمن کے جو گھر تھا وہ، اور وہ جنزادہ اس کی جو وائف تھی، وہ زیادہ تر آپس میں گھلی ملی رہتی تھی، ان کی والدہ کے ساتھ جناب علی بہت آپس میں دونوں گھروں کا تعلق بڑا گہرا تھا، کیونکہ دونوں گھروں نے ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ تو جناب اس طرح ان دونوں گھرانوں کے مسائل آپس کے کوپریشن سے، جبکہ ایک جنزادہ اور ایک آدم زاد، تو بہرحال ڈزنٹ میٹر، بڑا بہترین چلا۔ تو یہ جناب علی آج کی کہانی تھی، مجھے بہت پسند آئی، ایک اچھوتی کہانی تھی اپنی نوعیت کی، تو مجھے پسند آئی، چونکہ تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں، آپ کو بھی یقین پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز، آپ کو کہانی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، پلس یہ کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو آپ ڈائریکٹ دیکھا کریں، ڈاؤن لوڈ مت کیا کریں۔ ڈاؤن لوڈ ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اب ڈائریکٹ دیکھتے تو آپ کے بھائی کا فائدہ ہوگا جناب علی، ان کو ویوز مل جاتے ہیں آپ کی اس چھوٹی سی مہربانی سے۔ آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی رائے دے کریں مجھے، آپ کچھ بھی رائے دیں گے تو میں اس کو ضرور سنتا ہوں، آپ کی کمنٹس کو ضرور سنتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتا ہوں،
اور آپ کی اگر کوئی اسٹوری مجھے آپ لازمی بھیجیے گا. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.